लड़ेंगे, जान जितना, जान जितना, अजगर जितना, अजगर जितना, गरगर जितना, गरगर जितना। के सदके, बुरहान के सदके हम लेके रहेंगे आजादी। दुनिया की तारीख में नहीं सुना होगा कि 8 लाख फौज कहीं पे निहत्थे लोगों पे मुसल्लत कर दी जाए, उनकी कौम पे कब्जा करने की कोशिश की जाए। मकबूजा कश्मीर में इनको कोई हक नहीं बनता कि इनके नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पे अदर साइड अमीना शिगरी, आज आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे जो मनाजिर देख रहे थे मकबूजा कश्मीर के भारतीय जुल्म जो जिस 86 रोज तक जो कि हम है वो जारी है, इस पे सईद अली गिलानी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि आलमी बरादरी की जो खामोशी है वो बड़ी तकलीफदेह है, वो बड़ी शर्मनाक है उनकी जो खामोशी, और ये खामोशी कब टूटेगी। एक तरफ हम ये भारतीय जुल्म और जबर देख रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, और जो एक इंतहा जुल्म की कर दी है कि कोई भी चीज़ इंतहा तक जब पहुंच जाती है तो फिर नेचुरली वो हल की तरफ वहाँ से जाती है। और ये जिंदा मिसाल है कि जो तहरीक में हर गुजरते दिन के साथ एक स्ट्रॉन्ग होती हुई तहरीक आज़ादी नज़र आ रही है हमें वहाँ पर। इसको भारत जो है वो ऑब्वियसली इसको बिल्कुल कम नहीं कर सकता कभी भी, और भारत ऑब्वियसली बौखलाहट का शिकार हो चुका है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो दरमियान एक कशीदगी की सूरत हाल है, और मुज़ाकरात के ही जरिए चूंकि हर आउटस्टैंडिंग इशूज़ के हल हमें देखना है, तो उसके लिए वो माहौल ही नहीं बनने दे रहा। मुज़ाकरात की बेस पे तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे भारत की जानिब से अब जो क्लेम्स किए जा रहे थे वो भी हमें उल्टे होते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं के गले को चीजें पड़ती हुई नजर आ रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया गुज़िश्ता रोज के नो प्रूफ्स ऑफ एनी सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल, और उनके जो मॉनिटरिंग ग्रुप है उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आ गया था दैट इट हैज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड एनी फायरिंग अक्रॉस द LOC, जिसके जवाब में इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है UN सैयद अकबरुद्दीन, उन्होंने कहा कि फैक्ट ऑन द ग्राउंड do not change whether somebody has observed it or not। अब ये जो obviously embarrassment है उसको किस तरह से वो हैंडल करेंगे, क्योंकि एक शिफ्ट देखा जा रहा है, उरी अटैक, उसके बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक से दावे, और जो इमेजिनरी सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसके कोई भी एविडेंस वो नहीं दे सके, उसके बाद एकदम से फोकस शिफ्ट होता है और फिर भारत के सारे कंसर्न्स आ जाते हैं कि जी चाइना पाकिस्तान के रेस्क्यू के लिए आ गया है, और तमाम अब जो हर जगह से तरदीद की जा रही है, तमाम रिजेक्शंस आ रही है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक तो किया ही नहीं, तो अपने अवाम को क्या मुतमईन करने के लिए करेंगे। आज हमने स्टूडियोज में दावत दी है इस हवाले से डिस्कशन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर नज़ीर शौल साहब जो कि चीफ पेट्रन है कश्मीर कंसर्न UK के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस नज़ीर साहब। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। जी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। सितम ढाए जा रहे हैं जिस पे आलमी बरादरी खामोश है, कोई हल की तरफ किस तरह से आया जाए? जैसे वजीर आजम के वो UN जनरल असेंबली में खिताब के बाद क्या देखते हैं? बहुत शुक्रिया, आपने एक इंतहाई हसास और हमारे दिल के नज़दीक जो एक मसला है उस हवाले से आज हमें यहाँ बुलाया है, आपका शुक्रिया। आज जैसा आपने अभी अपने इंट्रो में ये फरमाया कि 86 रोज़ गुज़र चुके हैं और बैनुल अक़वामी ज़मीर जो है बेदार उस हिसाब से नहीं हो रहा है कि ये इब्तिदा करें कि इस मसले का आबरूमंदाना हल सामने आए। पर इन 86 दिनों में एक नई सुबह कश्मीर में तुलू हुई है। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी साहब की शहादत के बाद कश्मीरियों का जो गुस्सा है भारत के ख़िलाफ़, उसका आपने एक मुजाहरा देखा है। कश्मीरी
ہر کشمیریوں کا جو رہنے والا کشمیری ہے اس نے بھارت کو ریجیکٹ کیا ہے اور وہاں یہی نعرہ گونجتا ہے انڈیا گو بیک. تو اس سارے صورتحال کو جب ہم بین الاقوامی تناظر میں دیکھتے ہیں ہم ایک تبدیلی دیکھتے ہیں. وہ تبدیلی یہ ہے کہ بھارت کے اندر بھی بھارت کی اس بربریت اور ظلم کے خلاف لوگ باہر آئے ہیں. بے شک یہ ایک تبدیلی ہے کیونکہ ہندوستان کی سول سوسائٹی جو ہے جن میں کچھ باشعور لوگ بھی ہیں ان لوگوں نے کشمیریوں کی حق کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کی ہے اور اس حوالے سے آواز بلند کی ہے. بین الاقوامی سطح پر بھی میں سمجھتا ہوں آئس پگھل رہی ہے مگر اس لیول تک نہیں پہنچی جس لیول کی ضرورت ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بھارت دنیا میں ایکسپوز ہو گیا ہے جب یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس کمشنر نے پاکستان اور بھارت کو کہا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں گے اور بھارت نے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو اجازت آنے کی نہیں دی. تو دیٹ مینز انڈیا ہیز ٹو ہائیڈ اے لاٹ. ایبسولوٹلی دال میں کچھ کالا ہے اور جس نے کچھ کیا ہوتا ہے وہی ریٹیلیٹ کرتا ہے. ہاں وہ ہائیڈ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے دنیا کے مختلف سینٹرز میں مثلا یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی یہ بات گونجی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا وزیر اعظم نے کشمیریوں پہ ہو رہے ظلم کو پریزنٹ کیا ایک پراپر کنٹیکسٹ میں اور ہم کشمیر کے لوگ اس پریزنٹیشن کو ویلکم کرتے ہیں. البتہ ہماری یہ خواہش ہے وہ خواہش یہ ہے کہ صرف اس تقریر تک ہی یہ بات محدود نہیں رہنی چاہیے بلکہ اٹ ہیز ٹو بی سسٹینڈ. اور ہماری جو آفینسو ڈپلومیسی ہے وہ ڈپلومیسی ویزیبل ہونی چاہیے ڈفرنٹ کیپٹلز آف دی ورلڈ. ایبسولوٹلی سر میں اس طرف بھی لے کر آؤں گی اس بات کو کہ پاکستان اور کیا یہ کہنا کہ سفارتی سطح پہ پاکستان بہت کمزور ہے چونکہ اب جو ہے وہ پاکستان کو جو آئسولیٹ کرنے کی بھارت کی جو اسٹریٹجی تھی اس میں تو وہ خود ہی آئسولیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چائنا نے جی پانی بند کر دیا ہے اور پھر وہ تل ملا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی چائنا آگے ان کے ریسکیو کے لیے. ویسے سشما سوراج صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ کشمیر از این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. تو اس چیز کو بھی کس طرح سے دیکھتے ہیں. پر جنرل صاحب یہ جو اری اٹیک کے بھارتی بریگیڈ کمانڈر جو ہے ان کو ہٹایا گیا ہے اور کرنل یشپال کو تعینات کیا گیا ہے سر یہ بھی ایک بوکلاہٹ کا نتیجہ ہے. اینڈ واٹ سرجیکل اسٹرائک یو این نے تو جواب دے دیا ان کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بریگیڈ کے اوپر اٹیک کا تعلق ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فالس فلیگ تھا یہ فالس فلیگ آپریشن. اور فالس فلیگ آپریشن جو ہوتے ہیں وہ کیے بڑے انڈیپینڈنٹلی جاتے ہیں تاکہ ان میں ریئلزم نظر آئے اور دنیا یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جھوٹا کام کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اس میں ایسا ارینجمنٹ ایسا میکنزم رکھا ہوتا ہے کہ لارج سکیل کیجویلٹیز نہ ہو کیونکہ لوگ اپنے جو کروا رہا ہے فالس فلیگ وہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کے لوگ مارے جائیں. وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. جو پلان نہیں تھی چیز وہ سامنے آ گئی اور وہ ٹینٹس وغیرہ تھے جن کو آگ لگ گئی لوگ مارے گئے. یہ جنہوں نے اٹیک کیا وہ ان لوگوں نے یہ نہیں مارے. ان کے ہاتھوں 1 یا 2 مارے گئے. باقی وہ لوگ ہیں جو ٹینٹس کے اندر جل کے مرے ہیں کیونکہ وہ باہر فائرنگ سن کے ڈر کے اندر بیٹھے رہے نکلے نہیں. اتنے میں ٹینٹوں کو آگ لگ گئی اور پھر وہ ان کے کپڑوں کو آگ لگی اور بچا نہیں سکے. تو یہ جو قصہ ہے یہ کمانڈ کا ایک فیلئر نظر آتا ہے جہاں پہ کہ مناسب حفاظتی انتظام نہیں تھے اس جگہ کے. کوئی ایسا آفیسر وہاں موجود نہیں تھا جو جوانوں کو گائیڈ کرتا کہ بھی تم یہاں سے نکلو ٹینٹوں میں سے باہر آؤ دفاع لو ان کا مقابلہ کرو. وہ بیٹھے اندر بطخوں کی طرح بیٹھے رہے جل گئے. تو کمانڈ فیلئر کے اوپر میرا خیال ہے وہاں پہ بریگیڈیئر کو ہٹا دیا گیا. یہ بہر صورت ایک ان کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر اتنا نقصان نہ ہوتا اکا دکا ہوتا تو وہ شاید پرواہ نہ کرتے. لیکن اب یہ ہے کہ پورے ایک آپ کا امیج ہے کہ بھئی ایک اٹیک آیا آپ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ اور اس کے اوپر فینسز لگی ہوئی ہیں آپ کے لوگ ڈیوٹیوں پہ موجود ہوتے ہیں اور ایل او سی کے بالکل قریب ہیں آپ کو 10-15 کلومیٹر میں ہیں تو تب بھی آپ کے اتنے لوگ مارے گئے تو وہ پورے ملک میں کوہرام مچا. یہ ایک ایسا پیونیٹیو ایکشن کیا گیا ہے جو پبلک کو سیٹسفائی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بٹ اب جب یو این نے جو ان کو بول دیا اب دوسری طرف یہ آ گیا کہ پبلک میں انہوں نے ہائپ کریٹ کی اتنی
کہ جی ہم بدلہ لیں گے, پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے, یہ اور پبلک میں پھر ایک وار ہسٹیریا ڈیمانڈ شروع ہو گئی کہ پاکستان مسٹ بی پنشڈ. تو یہ بھی ان کو پتا تھا کہ پنش کیا نہیں جا سکتا. اس کی 2 وجوہات. ایک تو یہ کہ پاکستان کے پاس ریئیکشن کیپیبلٹی بہت بہتر ہے. دوسرا مسئلہ اور یہ ایک جاپانی جریدے نے بھی مینشن کر دیا ہے پاکستان کے وہ ان کے لیے سوسائڈل ہوتی. لیکن دوسرا اس سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب ٹارگٹس نہیں ہیں, جب آپ کے یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ کیمپس نہیں ہیں, کوئی لانچنگ پیڈ ہی نہیں ہے, تو آپ کس ٹارگٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی, بالکل. ہم نے 2004 کے بعد ان لوگوں کو کبھی کوئی سپورٹ نہیں کسی نے کیا, ان کو ڈسمنٹل کر دیا. بلکہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. یہ لوگ جو کشمیر میں لڑتے تھے وہ ہمارے خلاف لڑنا شروع ہو گئے. ان میں سے یہ پنجابی طالبان میں سے بنے, انہوں نے بڑے فروشس قسم کے بعض ٹیررسٹ ایکٹ کیے. تو یہ چیز بھی ایک جھوٹ تھا کہ جی وہاں ہم نے ٹارگٹ نے لانچنگ پیڈ تھے, 4 آ رہے تھے, ہم نے مار دیے. اور کئی دفعہ وہاں سے بیچارے غریب دیہاتیوں کو پکڑ کے مار دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ ٹیررسٹ تھے, یہ انفلٹریٹرز تھے. اب یہ اپنی آن دی ادر سائڈ یہ آنے بھی نہیں دے رہے ہیں یہ فیکٹ فائنڈنگ مشن وغیرہ کو. اب انہوں نے اپنی پبلک کو مطمئن کرنے کے لیے یہ جو سرجیکل سٹرائک کا ایک اور ڈرامہ رچایا. اب بات یہ ہے کہ جھوٹ ایسی چیز ہے, یہ کہیں نہ کہیں کھل جاتی ہے. اور خاص طور پہ جب پاکستان کے اوپر یہ آیا تو پاکستان کا ایک اپنا پرابلم ہے کہ ہم ریئیکشن کیپیبلٹی رکھتے ہوئے بھی اگر سرجیکل سٹرائک ہوئی اور ہم نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا, تو ہمیں یہ بتانا ضروری تھا اپنے لوگوں کو کہ کوئی ایسی چیز ہوئی نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہماری جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ بڑا زبردست ہوتا. اب چیز یہ ہے کہ جب وہ چیزیں کھلنی شروع ہوئی, اب انڈیا بیک ٹریک کر رہا ہے. یونائٹڈ نیشن نے بھی کہہ دیا. اچھا, اور پھر زیادہ تر سسٹین بھی نہیں کی نا ان کی یہ والی بات پہ بھی اپنے ٹکے نہیں رہے بہت زیادہ. اگلے اور 5-4 دن میں یہ جھوٹ بالکل فلیٹ. یہاں پر اگر کرکٹ میچ جیتتے ہیں تو کتنا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اب یہاں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا نیریٹو کیا ہونا چاہیے. سر میں اس کی طرف آؤں گی. ہمارے نیریٹو پہ مشال آج آپ نے ریلی بھی لیڈ کی, 86 روز کا ہم نے ذکر کیا جہاں پر ہم مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم ہیں اس پر عالمی برادری نہیں اس طرح سے رسپونڈ کر رہی. ایون دو کہ ملیہ لودھی نے ملاقات کی UN کے چیف سے اور ان کو بتایا وہاں پر جو بربریت کا جو حال ہے, اور امید کیا رکھی جائے پھر عالمی برادری سے؟ دیکھیں, ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے جو پلس پوائنٹس ہیں. سب سے بڑا پلس پوائنٹ جو ہے کشمیریوں کی فریڈم سٹرگل کا وہ ان کی ول ہے, ڈٹرمنیشن ہے. اس کو جس طرح بھی کوشش, ہر ممکن کوشش کی ہے ہندوستان نے, سائیکولوجیکلی فزیکلی ان کو ٹارچر کرنا, ان کو شہید کر دینا, نوجوانوں کو ریپ کرنا, ابڈکٹ کرنا, پیلٹ کرنا, اور 15,000 سے زیادہ لوگ کرٹیکلی اس وقت انجرڈ ہیں. اور جس میں زیادہ تر کی تعداد, جو میری ڈاکٹر سے وہاں پہ بات ہوئی ہے, دے آر ہینڈی کیپ ناؤ. تو اب جو ان کی پالیسی اور بھی زیادہ جو واضح آ رہی ہے کہ تڑپا کے ان کو ہم نے مارنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو ایسی عبرتناک لائف ہم دیں کہ جو دوسرے کشمیری ہیں وہ ان کو دیکھ کے ان پروٹیسٹ میں باہر نہ نکلیں, آرمی کرفیو کو بریک نہ کریں, باہر نہ نکلیں اور آزادی کا سلوگن گیو اپ کر دیں. یہی ہو رہا ہے یاسین صاحب کے ساتھ بھی. ان کو تڑپا کے ایک لٹرلی ایک ڈیتھ سیل ہی سمجھے, انٹروگیشن سینٹر میں بہت ہی خطرناک جو آرمی کیمپ کے اندر ہے ہمامہ کا, وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہے. اور آپ امیجن کر لیں کہ کہیں دنیا میں نہیں سنا ہوگا کہ ایک پولیٹیکل پرزنر ہے, ہی از ناٹ اے ٹیررسٹ. اور جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل پرزنر جو 5,000 سے زیادہ ہیں 2.5 منتھ میں جو اریسٹ ہوئے ہیں, زیادہ تر ینگسٹرز ہیں, ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ ان پہ کالے قوانین سلیپ کیے جا رہے ہیں. اور یاسین صاحب کو لے کے جاتی ہے آرمی ہاسپٹل کے اندر, چاہے وہ خیبر ہاسپٹل ہو سری نگر کا, چاہے فلورنس ہو, وہاں پہ لے کے ان کے ٹیسٹ کراتی ہے. ٹیسٹ کرا کے ریزلٹس آتے ہیں الارمنگلی ڈینجرس ہیں. ہارٹ ٹھیک طرح فنکشن نہیں کر رہا, ان کا آلریڈی میٹالک ویلو ہے, جو ان کو اتنا ٹارچر کیا ہندوستان کی فورسز نے جب ان کو انٹروگیشن میں 20 سال پہلے رکھا, تب سے لے کے اب تک ان کا آرٹیفیشل ویلو ہے. ان کی ایک میڈیسن ہے بلڈ تھنر, وہ ان کو ریگولرلی نہیں دی جا رہی, اور اس سے ان کے کلاٹس ہو گئے, اٹ کین بی فیٹل. ان کو 5 دن کوٹھی باغ پہلے پولیس اسٹیشن میں رکھا, پانی نہیں دیا وہاں پہ 5 days. ان کی کڈنی میں پتھر ہو گئے, رینل فنکشن نہیں چل رہا. دے آر ٹرائنگ ٹو کل ہم. اور یہ آلریڈی گیلانی صاحب نے کتنی دفعہ مینشن کیا ہے کہ انہوں نے ہٹ لسٹ بنا دی ہے کشمیری لیڈرشپ کو وائپ آؤٹ کرنے کی. یہ سارے وہی چیزیں جوائن دا ڈاٹس, یہ سب وہیں پہ جا رہی ہیں. تو ہماری جو آپ کا کوشچن ہے, کمنگ ٹو یور کوشچن, کہ سونر اور لیٹر ورلڈ ول ہیو ٹو ریئلائز دس از اے گلوبل ولیج, گلوبل اکانومیز کا دور ہے. اور جس طرح ہندوستان یہ دہشت گردی کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکر لے رہا ہے, اور پھر اس کے بعد سمجھتا ہے کہ ساری دنیا نے اسی کی سائڈ لینی ہے. وی شوڈ ناٹ فرگیٹ رشیا بھی ہے پاکستان کے ساتھ, ملٹری ڈرلز ابھی ان کی اوور ہوئی ہیں, اور آگے ان کی آگے لانگ ٹرم
ہونی ہے. چائنا P5 کنٹریز میں رشیا ہے, چائنا ہے, اور بھی کنٹریز ہیں, اور یہ ایک ریگولر بیسس پہ مشال جو اقوام متحدہ ہے جس نے وعدہ کیا ہے کشمیریوں سے, وہ اپنے وعدہ کب نبھاتے ہوئے نظر آئے گا؟ بالکل میں آپ کی طرف آؤں گی. فیصل محمد صاحب انٹرنیشنل میڈیٹر ہیں, اس وقت ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کر چکے ہیں فرام برسل. السلام علیکم فیصل محمد صاحب. فیصل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, بھارت میں کیا رائے رکھتی ہے وہاں کی عوام؟ آئیے آپ کو پہلے وہ سناتے ہیں. Kashmiri people must get right to self-determination. The people responsible for these innocent deaths should be charged under Indian Penal Code. You are saying Kashmir is integral part, but you are not treating Kashmiris as your countrymen. کشمیر میں پیس کی اپیل لوگوں سے مت کیجیے. پیس کی اپیل پہلے اپنے آپ سے کیجیے. پہلے اپنے آپ سے پوچھیے کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں پیس کے بارے میں بات کرنے کی. پیس کے بارے میں ہم لوگ بات ضرور کریں گے, لیکن پہلے آپ کی طرف سے جو وائلنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے. Please don't attack civilians. Don't use the kind of force that you're using indiscriminately with such violent intent, with just the desire to overpower people into submission, and just thinking that what you think is just right, and in the name of this ugly nationalism. جو پاکستانی آرٹسٹ ہیں ان کو واپس نہیں بھیجنا چاہیے, کیونکہ یہ کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جو آج کل لوک پریہ ہو گئے ہیں. جیسے فواد خان ہے, وہ سارے لڑکیوں کے فیوریٹ ایکٹر ہے, انفیکٹ میرے بھی ہیں. اور عاطف اسلم جو کہ فیوریٹ سنگر ہے میرے بھی, اور ان کے گانے اتنے ہٹ ہیں, وہ بھی پاکستان سے ہے. تو ان جو کہ کلا کے پرتی جو پیار ہے, عزت ہے, مان ہے دو دیشوں کے بیچ میں, وہ نہیں مینس وہ ہٹنا نہیں چاہیے صرف ایک اٹیک کی وجہ سے. یہ سب بالکل غلط ہو رہا ہے جی, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں میل ملاپ بڑھانا چاہیے. کسی کو اس طرح ایسے اٹیک کرنا اٹس ناٹ اے رائٹ. بھارتی سنسکرتی میں ہمیں پریم بھاو کرنا سکھایا گیا ہے. ہماری سنسکرتی میں پریم ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اگر پاکستانی ملے تو ہم اس کے ساتھ میں ایک دم الگ سے ویوہار کریں. نہیں, ہماری سنسکرتی میں سکھایا گیا ہے کہ سبھی کے ساتھ میں ستکار. ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہے تو وہ بھی آتنکوادی ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی کنٹری میں سب رہتے تو سب الگ الگ پرسن ہوتے ہیں, سب کے الگ الگ پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. تو میں اس کو گالی نہیں دوں گی, بلکہ اس کو اپنے گھر لے کے جاؤں گی, آدر ستکار کھانا کھلاؤں گی, بٹ یہ نہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے, اس کو یہ کبھی نہیں سمجھوں گی. ناظرین, آپ نے بھارتی عوام کی رائے سنی, اور اس وقت ہمیں فیصل محمد صاحب چونکہ جوائن کر چکے انٹرنیشنل میڈیٹر ہے. السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام. فیصل صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر, یہ جو سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے, اور جو سو کال سرجیکل اسٹرائک آبویسلی ایک فینٹیسی انڈیوسڈ سرجیکل اسٹرائک نظر آئی بھارت کی جانب سے, جو کلیمز دیکھے گئے اور اقوام متحدہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ان کی ٹیم نے. آپ بتائیے کیا سر آپ کے پاس انفارمیشن ہے سرجیکل اسٹرائک کے جو دعوے, بے بنیاد دعوے کیے گئے, اور اب کس طرح سے اس کو اپنی شرم کو وہ مٹائیں گے بھارت؟ دیکھیں جی, اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت یہ سرجیکل اسٹرائک کی انہوں نے بات کی تھی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ مودی کے ساتھ انڈین آرمی کی ہائی کمان کی ایک باقاعدہ میٹنگ ہوئی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم سرجیکل اسٹرائک کریں گے. اور سرجیکل اسٹرائک کے لیے انہوں نے مودی کو یہ کہا تھا کہ جو پاکستان کی LOC کے قریب جو چیک پوسٹ ہے اس کو ہم ہٹ کریں گے. یہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ میرے جو وہاں پر نیو دہلی میں اور کانپور کے اندر جو ہماری بیسز ہیں ان سے یہ بات ہمیں پتہ لگی. لیکن جس وقت انہوں نے یہ پروگرام فائنلائز کیا, تو جو انڈیا کے جو چیف تھے فضائیہ کے, انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا, اور انہوں نے عین موقع پہ کہا کہ یہ نہیں ہے ممکن, کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا تھا, اور انہوں نے جو دلیل پیش کی وہ بڑی ویلڈ تھی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پری ہیمپٹیو اسٹرائک یا سرجیکل اسٹرائک جب کی جاتی ہے وہ اس صورت میں کی جاتی ہے کہ جب آپ بغیر بتائے اچانک کریں. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کی آرمی ہائی الرٹ ہے, وہ اسلام آباد میں. انہوں نے کہا کہ وہ جو روڈز کے اوپر اور ہائی ویز کے اوپر وہ جہاز اڑا رہے ہیں اور لینڈ کر رہے ہیں, اس پوزیشن کے اندر ہم بالکل نہیں کر سکتے, رسک لے سکتے. اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اب وہاں کسی سرحدی چوکی کو اڑا بھی دیتے ہیں مثال کے طور پر, ہم سرجیکل اسٹرائک میں کامیاب بھی ہو جا سکتے ہیں, تو لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جو اسٹرائکر ہے وہ واپس نہیں آئے گا. انہوں نے کہا یہ 110% ہے کہ اسٹرائکر واپس نہیں آئے گا. جب اسٹرائکر واپس نہیں آئے گا تو کہنا گا ہمارا بری اور نیوی فوج کا بھی مورال ڈاؤن ہو جائے گا. اصل میں یہ بات تھی, اور انہوں نے عین موقع پر اس سے بالکل ٹوٹلی منع کر دیا, جس کی وجہ سے یہ پھر ان کو پتہ نہیں لگا
DGMO साहब का पता नहीं, मुझे इस बात का नहीं कंफर्मेशन आई कि क्या ऐसी लेक ऑफ कम्युनिकेशन हुई। DGMO ने फौरी तौर पर बयान दाग दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। आपको याद होगा सिर्फ 2 हफ्ते पहले ये DGMO ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि पाकिस्तानी वो उन्होंने दहशतगर्द पकड़े हैं, पश्तो में लिखा हुआ था और फलाना ठिमकना। बाद में भारतीय वजीर दिफा ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया इंडियन मीडिया को, और उस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बगैर किसी वजीर दिफा के किसी सीनियर अफसर से बगैर तस्दीक किए हुए DGMO का या आर्मी का कोई स्टेटमेंट ना जारी किया जाए। तो इससे आपको पता लगता है कि वो बात बिल्कुल गलत थी। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी इसकी तस्दीक ये होती है कि हमने अपने तौर के ऊपर, मैंने अभी एक RT के ऊपर भी इसको शो किया है कि अपने तौर पे हमने मालूम किया था जो चाइनीज की जो सैटेलाइट है, चाइनीज सैटेलाइट के अंदर कहीं भी दूर दूर तक कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक के कोई भी ऐसे इम्कानात नहीं है। ये भारत ने झूठ बोला है और ये बहुत बड़ी बुरी तरीके से इस वक्त फंस चुके हैं। और आपको याद होगा कि जिस वक्त पाकिस्तान ने अभी ये जो जिन्होंने हरकत की और जो पाकिस्तान ने जो जवाबी स्ट्राइक किया उसके जवाब के अंदर, तो चकोटी सेक्टर के ऊपर जो फौजी थे जिनमें 8 फौजी थे जिनका ताल्लुक मरेठा रेजिमेंट से था, वो सबकी चौकियां छोड़कर भाग गए। तो ये तो इनकी इतनी अहलियत नहीं है। राइट सर, और एक पिछले साल का वो म्यांमार का भी हमें वो केस सामने नजर आता है, किस तरह उन्होंने भी रिजेक्ट किया था, यही भारतीय दावे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, और पाकिस्तान को भी शायद वो म्यांमार ही समझ रहे हैं अभी भी। जनरल साहब, मैं इसी फैसल साहब की बात को लेकर आगे बढ़ते हुए, फैसल साहब मैं चाहूंगी आप हमारे साथ शो में आप हिस्सा रहिएगा। जनरल साहब, पाकिस्तान को क्या एक वॉक ओवर कंट्री समझा जा रहा है, या क्या मैंने वो जिस तरह मेंशन किया कि पाकिस्तान की एयर सर्वेलेंस भी जो है वो जिस तरह एक जापानीज मैगजीन कह रही है या बाहर के इदारे बोल रहे हैं कि भाई हाईली एडवांस्ड है, पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं बाज़ हवालों से काफी बरतरी रखते हैं, तो पाकिस्तान को क्यों इस तरह अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है उसे? देखिए लीना, मसला ये है कि भारत की जो फौज है और उनका मीडिया, उन्होंने एक अपनी कौम के साथ एक दगा किया, एक फ्रॉड किया है, और वो नैरेटिव शुरू होता है 1971 की जंग। 1971 की जंग जो है वो हमारा एक लो पॉइंट था, और उसमें बुनियादी फैक्टर भारत था जिसने कि इंटरनल टेररिज्म करवा के और पब्लिक को वहाँ पे बरगला के तो अल्टीमेटली एक ऐसा माहौल पैदा किया जहाँ हम 2 फ्रंट पे लड़ रहे थे, एक अपने लोगों से इंटरनली और दूसरा भारत की फौज से। और मानिक शाह का इंटरव्यू जो है वो इस पे इंटरनेट पे मौजूद है, जिसमें उसने कहा कि जी पाकिस्तान की फ़ौज से 15 गुना ज़्यादा फ़ौज हम लेके आए थे इस पाकिस्तान में। तो उनका तो वैसे भी तनासब ऐसा था कि उनके दिफा का मामला बड़ा मुश्किल था उनके लिए। चुनांचे इन हालात में अगर आप हर वक्त ये नारे लगाएं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया और आइंदा भी करेंगे, तो आपकी कौम को एक गलत मैसेज मिलता है। वो हालात और थे, वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आज पाकिस्तान के अवाम आपने देखा सारे इकट्ठे साथ खड़े हैं अपनी अफवाज के। दूसरी तरफ ये है कि अफवाज पाकिस्तान पहले की निस्बत बड़ी मजबूत हैं। तीसरी बात यह है कि वो कोई ऐसा ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, वो मशरकी पाकिस्तान की तरह ऐसा अलहदा हो के दरमियान में 1200 मील का इलाका हिंदुस्तान का पड़ा हो, वो चीज़ नहीं है। लेकिन एक तो इन्होंने ये इससे एक गलत सबक लेके और अपने अवाम को एक सबक बाग दिखा के रखा हुआ। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि रिसेंटली इन्होंने 6 सितंबर को भी एक अपना भी डिफेंस डे मनाना शुरू किया, जैसे हम तो मना रहे हैं 1965 से, और उसके लिए इन्होंने कुक्ड अप स्टोरीज और कुक्ड अप वीडियोस बनाई हैं जो कि चलाई हैं, जिससे कि फिर अपनी पब्लिक को ये इंप्रेशन दिया है कि 1965 की जंग में भी हमने बड़ी कारकर्दगी की थी, जबकि उसमें आज भी वो गार्डियन का मिसाल के तौर पे 24 सितंबर 1965 गार्डियन का अब अखबार निकाल के देख लें, उसका हेडिंग है कि पाकिस्तान रेटल्स इंडियन एयरफोर्स, और आगे तफसील उसमें दी हुई है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो तकरीबन नॉन फंक्शनल हो गई है, और उसमें बहुत बड़ी वजह इनके सीनियर ऑफिसर्स की नाइलाकियां हैं, पाकिस्तान की बेहतर प्लानिंग है, और आज इंडियन फोर्स इस काबिल नहीं है कि अब दोबारा आसमान पे जो बात वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की आर्मी का साइज उठा के देख लीजिए, तो फिर आप उसकी दिफाई कुव्वत से इतने बौखलाहट और इतने खौफजदा नहीं। लेकिन चीज ये है कि आप एक तरफ अपनी पब्लिक को एक नैरेटिव देते हैं, फीड करते हैं, उनको ये बताते हैं कि जी हम तो 12 फीट टॉल हैं, पाकिस्तान जो है वो के सामने आ गया ना, वो अवाम अब जब ये ऐसा तभी आपको रियलिटी आंखों से जब ओझल हो जाती है तो लोग अनरियलिस्टिक मुतालबे शुरू कर देते हैं। तभी उन्होंने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान को सजा देनी चाहिए, हमें पाकिस्तान के ऊपर ओवररन कर देना चाहिए, और इस बहाव में
ان کو یہ جھوٹ بولنا پڑا اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے. ایبسولوٹلی. نذیر صاحب, مسئلہ کشمیر میں اس وقت آپ سب سے بڑی جو خطرہ ہے وہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کی ایک بڑی ہی مہم جوئی کی مطلب کوشش ہے کہ اس مسئلے کو کراس بارڈر ٹیررزم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ جو ڈرامہ انہوں نے رچا ہے جس میں ان کو خفت ہوئی ہے, یہ خفت بھی اسی مائنڈ سیٹ کا ایک شاخسانہ ہے اور which has not been bought by the international community. اور جہاں جہاں آپ دیکھتے ہیں ان کو وہاں پر رسوائی ہوئی ہے. اور ہمیں مطلب کشمیری لیڈرشپ کو, کشمیر کے عوام کو, یعنی جس طرح سے ابھی بات ہوئی کہ وہ فلی ڈٹرمنڈ ہیں, وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو تحریک ہے وہ تحریک ہے حصول حق کی خود ارادیت کی تحریک. اور ہمارا مطالبہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی ہے, یونائٹڈ نیشن سے بھی ہے کہ وہ جو ریفرنڈم کا وعدہ انہوں نے کیا ہے وہ ریفرنڈم کا وعدہ پورا کیا جائے. اور اس ضمن میں یہ بات کہوں, میں چونکہ لندن انگلینڈ سے تعلق رکھتا ہوں, انگلینڈ میں رہتا ہوں, وہاں پر وہاں کی حکومت نے اسکاٹ لینڈ کے عوام کو یعنی حالانکہ دیٹ از این انٹیگرل پارٹ آف یونائٹڈ کنگڈم, ان کو بھی انہوں نے یہ حق دیا کہ وہ ایک ریفرنڈم کے ذریعے اپنا پولیٹیکل فیوچر متعین کریں. تو آئی تھنک بھارت کے لیے بھی یہی روڈ میپ ہے کہ وہ کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق واگزار کریں اور اس کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا سفارتی یہ جو دباؤ ہے وہ بھارت پر رکھنا چاہیے, کیونکہ اقوام متحدہ کا ایک کام ہوتا ہے کہ انسانوں کو پریونٹیو ڈپلومیسی کے ذریعے ان کی جانیں بچائیں. بھارت اس وقت آن اے کلنگ سپری ہے کشمیر میں. This has to be prevented and United Nations must intervene if it is a peacekeeping body. Absolutely, جس کے لیے وہ قائم ہوئی تھی سر, جس کے لیے بنائی گئی تھی, بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے اس کا قیام ہم نے دیکھا اس ادارے کا. اور وہ وعدہ اگین مشال مطلب we're literally tired of hearing کہ جی مذاکرات سے آپ نے حل کرنا ہے, اکٹھے بیٹھے امریکہ یہ کہہ رہا ہے, اقوام متحدہ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, مطلب یہ وعدہ نبھائیں گے, کوئی کردار جو ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ کل ہی یونائٹڈ نیشنز کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے بان کی مون کی کہ میڈیشن وہ کرنا چاہتے ہیں, مگر انڈیا ایز آلویز سیز نو. تو اس کو کارنر کرنے کے لیے, پریشرائز ہندوستان پہ کرنے کے لیے, جس طرح کہ آج کا جو دن ہے 2 اکتوبر ہے جو مہاتما گاندھی کی برتھ ڈے جو سیلیبریٹ کرتی ہے دنیا, نان وائلنس ڈے, تو یہ اپنے ہی جو ان کے فاؤنڈر تھے جو انہوں نے ایک اسٹرگل چلائی, 200 ایئرس کی اسٹرگل تھی, پھر برٹشر سے, پھر اس کے بعد انڈیا وجود میں آیا. تو انہوں نے تو گاندھی نے تو پیسفل کی, ایک سیکولر, تو کہیں سے انڈیا سیکولر نہیں ہے, نہ ان کی کانسٹیٹیوشن کا اندر جو لکھا ہوا ہے وہ کہیں امپلیمنٹ نہیں ہوتا ود ان انڈیا بھی. اور پھر سب سے ہی وائلنٹ اور سب سے ہی ٹیررسٹ قسم کی ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ جو ایک آکوپیشن فورس ہے ہندوستان کی, 8 لاکھ سے زیادہ جو فورسز ہیں وہاں پہ, نہتے ڈسپوزیسڈ ان آرم لوگوں کے اوپر جو اتنے پیسفلی اپنی اسٹرگل کو لے کے جا رہے ہیں. تو جو میں نے آلریڈی پہلے بھی کہا ہے کہ یہ دن تو ہے ہی ہمارا دن, کشمیریوں کا دن ہے. یہ ہسٹری لکھی جائے گی کہ دنیا کی سب سے پیس لونگ, بریویسٹ اور جن کی سب سے اسٹرانگ ول پاور تھی, اتنی بڑی 8 لاکھ جو دنیا کی سب سے بڑی آکوپیشن فورس ہے, اس کے سامنے روز آرمی کرفیو بریک کرنا اٹس ناٹ اے جوک. اور باہر نکلتے ہیں اپنی جانیں دے رہے, ڈر نہیں رہے. ان کو انٹروگیشن سینٹرز میں ٹارچر کریں, الیکٹریکیوٹ کریں, بلائنڈ کریں, ہر طرح کا کریں, مگر ان کی ول نہیں توڑ سکے. دنیا بھی ہارے گی. ہندوستان میں وار آف آرٹیشن ہے جی, یہ وار آف نروز ہوتی ہے, فریڈم بیٹلز. اس کے اندر انڈیا چاہتا ہی یہی ہے کہ پاکستان اور جو کشمیری ہیں وہ گیو اپ کر دیں یونائٹڈ نیشنز کی باڈی کو, وہ گیو اپ کر دیں ریزولوشنز پہ. ان کا گول ہی ہے, وہ دنیا بھر میں اپنا ایک کارڈ وہ یوز کرتے ہیں جس سے ان کی ایک ایج ہوتی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ چائنا کو ڈاؤن کرے, تو اس لیے وہ انڈیا کو اپ کرنا چاہتا ہے. وہ کارڈ ان کا لانگ ٹرم چل نہیں سکتا, ٹیمپریریلی ان کی اپ ہو سکتے ہیں, مگر فیکٹ آن گراؤنڈ از ایوری بڈی نیڈز پاکستان ایکولی. اور پاکستان کا جو رول رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی میں, سب سے زیادہ وکٹم بھی رہا ہے اور سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ بھی کیا ہے. اس اینگل کو لے کے پاکستان کی ڈپلومیسی کو اور بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا. اور جو کشمیری ڈائسپورا ہے, جو یہ یو کے سے کشمیری لیڈر ہیں یہاں پہ, اس طرح ہر جگہ جہاں بھی ہمارے کشمیری ہیں وہ دنیا بھر میں جہاں بھی مودی جاتا ہے ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, شور مچا رہے ہوتے ہیں. سچ سچ ہوتا ہے,
جھوٹ کیا ہے سرجیکل اسٹرائک، ان کا ڈرامہ کھل جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب ہوگی، یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز آج نہیں تو کل اس کو دینا پڑے گا اور ہم کبھی بھی ان UN کی قراردادوں کو ریجیکٹ نہیں کریں گے کشمیری. This is what India wants. اس حوالے سے بات کرتے فیصل محمد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہیے سر، اجیت دوول کے بھی دعوے سب کے سامنے ہیں، برہمداغ مفتی کی جو بھارتی شہریت حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اور کوششیں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، الطاف حسین صاحب جو متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ ہیں ان کے پاکستان مخالف نعرے بھی سب کے سامنے. تو سر کیا یہ سب بھارتی لابی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، جن تمام لوگوں کا اپنے نام لیا ہے یہ بھارتی لابی میں استعمال ہو رہے ہیں اور بھارت باقاعدہ ان کو فائنینس بھی کر رہا ہے اور اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. لیکن الحمدللہ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسے بھارت نے جو جھوٹ سرجیکل اسٹرائک کا بولا تھا تو بھارت کا یہ جھوٹ سامنے آیا ہے اور اس وقت انٹرنیشنل جو عالمی برادری ہے وہ واقعی حقیقت کی بات ہے کہ بھارت کو بہت لان تان کر رہی ہے. لوگوں کو شاید پتہ نہیں، ابھی جیسے آپ نے کوئی اس سے پہلے بھی کوئی صاحبہ فرما رہی تھی اور آج بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ سیکرٹری جنرل کے جو قریبی ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول کا جو پاکستانی حصہ ہے اس پہ وہ اقوام متحدہ کے متصر جو ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ان کی سائڈ پہ بالکل الاؤڈ بھی نہیں ہے، وہ جانے نہیں دیتے. اور بلکہ وہ یہ انہوں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی بھی رپورٹ نہیں دی ہے، جو بھی بات کی انہوں نے وربل کی ہے. اچھا دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آج میں بتا دوں کہ بیک چینل پر رشیا نے امریکہ کو یہ پیغام بھی دیا ہے کہ وہ علاقے کے اندر بھارت کو جس طریقے سے وہ اب کرنا چاہ رہا ہے جو بھارت کو کردار دینا چاہ رہا ہے اس نے یہ بیک چینل پہ امریکہ کو پیغام دیا. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. فیصل صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، کرنل ریٹائرڈ دنویر سنگھ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کرنل صاحب شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر، یہ جو یونائٹڈ نیشنز کے مانیٹرنگ گروپ نے بھی ریجیکٹ کر دیا کہ جی کوئی پروفز نہیں ملے اینڈ دیو ناٹ ڈائریکٹلی آبزروڈ اینی فائرنگ اکراس دی LOC، تو سرجیکل اسٹرائک سر نہ ایویڈنس، آپ مطلب راجناتھ سنگھ صاحب سے بھی پوچھتے رہے آج رپورٹرز کی جی آپ نے ایویڈنس کوئی نہیں پرووائڈ کیا، تو انہوں نے کہا جسٹ ویٹ اینڈ واچ. کس طرف جا رہے ہیں معاملات سر؟ دیکھیے جو ویڈیو فوٹیج جو ہے جو حاصل کیا ہوا ہے تو پورے دوران جو بنایا گیا تھا وہ UAVs کے دوارا بنایا گیا تھا اور جو کیمرہ ہیلمٹ ماؤنٹڈ کیمرہ سے ان کے حساب سے بنوایا گیا تھا، تو ان کے تھرو بنایا گیا تھا. تو یہ فوٹیج ایک دم سے ایسے ریلیز نہیں کر سکتے، اس کے اندر کافی سارے سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کی آئیڈینٹی ہے، ٹرین انفارمیشن ہے، کمیونیکیشن انفارمیشن ہے، بہت ساری ٹائپ کی انفارمیشن ہوتی ہے. جب تک اس کو صحیح طریقے سے اسکروٹنائز نہ کر لیا جائے تب تک ایسے ریلیز نہیں کیا جائے گا اور اس سے ایسا نہ ہو کہ ہم ریلیز کر دیں اس کے سیکیورٹی امپلیکیشن الٹے پڑ جائیں. تو اسی لیے راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وقت آنے پر آپ کو یہ ہوگا تب ریلیز کیا جائے گا. جہاں تک عالمی سطح کی بات آپ کر رہے ہیں تو عالمی سطح پہ کافی ہندوستان کی موقف کو سب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، ہندوستان کی بات کو لوگوں نے اچھی طرح سمجھا ہے اور لوگ جانتے ہیں. اور پاکستان کی کیا کارگزاریاں ہیں ساری دنیا کو معلوم ہے، آپ کو خود کو معلوم ہے. سر اقوام متحدہ کے جو آبزرورز نے آپ کے ملک میں کس پرکار کا ماحول ہے دہشت گردی کو لے کر، یہ لوگ کیسے تنظیمیں تنظیم کے لوگ کیسے شریعام گھومتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں. سر اقوام متحدہ، آپ مجھے اس پہ جواب دے دیجیے، اقوام متحدہ کے مانیٹرنگ گروپ نے جو کہا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو سرجیکل اسٹرائک انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا. آپ کی آواز نہیں آئی صاحب، اقوام متحدہ کے مانیٹرنگ گروپ نے جس طرح سے ریجیکٹ کر دیا کہ جی سرجیکل اسٹرائک کے حوالے سے انہوں نے کلیئرلی بول دیا کہ ڈائریکٹلی آبزرو ہی نہیں کیا اینی فائرنگ اکراس دی LOC، تو اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے؟ پلس ان کو ہمیشہ سے ایک ریزرویشن ہے کہ آپ ان کے آبزرورز کو you do not even let them work on the Indian side of the LOC. ہاں، we do not let them work on the Indian side of the LOC because after Simla accident, it is a highlight that Indian Pakistan. سب مذاکرات کے لیے بھی تو آپ نہیں آ رہے. کشمیر میں جو بھارتی جارحیت اس وقت ہے اس پہ بھی تو بھارت جو ہے وہ بیٹھنے پہ مل بیٹھ کے مذاکرات کے تھرو حل نکالنے پر تیار نہیں ہے. جو وہ اسٹیٹ ٹیررزم جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے 86 روز ہو چکے ہیں، یہ اب یہ عالمی سطح پہ دیکھا جا رہا ہے. کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمیں چونکہ جواب اس طرح سے نہیں مل سکا. نذیر صاحب میرے پاس لاسٹ کے کچھ منٹس رہ گئے ہیں. سر کس طرح ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم حالات کو
مقبوضہ کشمیر میں بہتر ہوتے ہوئے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ ایک بہتری کی کوئی امید کوئی اجاگر کر سکتا ہے سر؟ دیکھیے مقبوضہ کشمیر میں جو حالات ہیں جو 7 دہائیوں سے جس طرح سے چلے آ رہے ہیں، ایک چیز جو ہے سلور لائننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پرعزم ہیں، لوگ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی جدوجہد کی سچائی میں یقین رکھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر کے لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے، مگر ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہندوستان کو انٹرنیشنلی پریزنٹ کرنا ہے ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں ایک انتہا پسند حکومت ہے، اور یہ ان لوگوں کی بی جے پی از دی پولیٹیکل فیس آف آر ایس ایس، اور آر ایس ایس جو ہے اس کے بارے میں بامبے کے انسپیکٹر جنرل پولیس نے کہا کہ it is the biggest terrorist organization. تو this is to be presented. اور آپ نے ابھی دوول کا ذکر کیا، دوول کا ایک نریٹو ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ ہے کشمیر کو اسیملیٹ کرو انڈیا میں، اور یہ جو مومنٹ ہے جس مومنٹ نے ہماری لیڈرشپ کو یونائٹ کیا، ایک ہی پلیٹ فارم پر لایا، اور تو لہذا یہ جو یونٹی آف دی پیپل ہے دس ول الٹیمیٹلی ڈیفیٹ دی آپریسرز۔ لاسٹ کامنٹ، رائٹ جنرل صاحب، لاسٹ کامنٹ، ول پاکستان بی ایبل ٹو ڈو دس انٹرنیشنل سطح پہ بھارت کو آئسولیٹ کرنے کے لیے؟ اور دوسری بات یہ کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے سر مطلب ریجنل اسٹیبلٹی چاہیے۔ براک اوباما کا لاسٹ ایئر کا ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ جی آنے والے کئی دہائیوں تک ہمیں پاکستان سمیت، انہوں نے ڈفرنٹ ممالک کے نام لیے تھے دیگر ممالک کے، کہ جو انسٹیبل مطلب انسٹیبلٹی کا شکار نظر آئیں گے۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں وہاں پہ امریکی الیکشنز بھی ہیں، ہلری ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ، پالیسیز ان کی ایک ہی رہنی؟ پالیسیز تو وہی رہیں گی، کوئی بھی ان میں سے آ جائے، اور آپ نے دیکھا کہ بش نے جو پالیسیز رکھی تھیں اس زمانے میں جو چیزیں پرومس کی انہوں نے اوباما صاحب نے، تو کون سی امپلیمنٹ کے لیے وہی وہ گورنامو بے بھی ادھر وہ کیا تھا نا جو بنایا تھا انہوں نے وہیں پڑا ہوا ہے، تو وہ نہیں بدلتا۔ لیکن جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ خطہ انسٹیبل رہے گا اگلے 10 سال، وہ اس کا بنیادی طور پہ تعلق افغانستان کی پالیسی سے ہے۔ افغانستان میں ایک وقت میں وہ پیس کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے، جب سے ملا منصور اختر مارا ہے اب وہ لگتا ہے کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یہاں اسٹیبلٹی میں، تو یہ خطہ جو ہے وہ انسٹیبل رہے گا۔ اس سے غالباً وہ انڈیا کو فیور کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انڈیا کو اس میں گیم اپنی چلانے میں آسانی رہتی ہے۔ رائٹ، بالکل۔ مشال، بھارت کیا یہ اس غلط فہمی میں، یا یہ بالکل فیکٹ ہے کہ ہم سفارتی سطح پر کمزور ہیں اور اس کا ایڈوانٹیج اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ہمیں اس چیز کو جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ ڈپلومیٹک اوفینسو ہمیں لانچ کرنے کی ضرورت ہے اور اب اس کو بہت اسٹرانگلی اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے؟ پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں فارن آفس کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ ہائیلی لرنڈ ہیں، حالانکہ ان کے فنڈز ریسورسز کمپیئر کریں انڈیا سے، جس طرح انڈیا کے لوگ ہیں میرٹ پر ان کی ریسرچ ہوتی ہے، مگر جو ڈرا بیک یہ ہے کہ ہندوستان صرف ایک انسیڈنٹ کے اوپر نہیں کر رہا اپنا پروپیگنڈا کشمیر کے اوپر جو ان کا فیک نیریٹو ہے، یہ ریگولرلی وہ کریں سالہ سال سے۔ اور میں کہتی ہوں انڈیا صرف بی جے پی کی وجہ سے ٹیررسٹ اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر ہو سکتی، یہ چاہے کانگریس ہو چاہے کوئی پارٹی ہو، ٹیررزم اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم وہ کریں پوری قوم کے اوپر، ان کے اوپر ہر طرح کی سینکشنز لگنی چاہیے، اور اگر دنیا نہیں لگاتی ہے پاکستان کی طرف سے کیمپین شروع ہونی چاہیے کہ جب تک کہ کشمیر سے مقبوضہ کشمیر سے ان کی فورسز نہیں نکلتی، ان کو پلیبسائٹ کا رائٹ نہیں دیا جاتا، تب تک دے آر ٹیررسٹ اسٹیٹ۔ ایبسلیوٹلی دے ٹیررسٹ اسٹیٹ، اور ایک طرف ان کی یہ جاریات اور ان کی اسٹیٹ ٹیررزم، اور دوسری طرف اگر سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اگین یہ ایک بریچ ہے LOC کا اور انٹرنیشنل لا کا، ایگزیکٹلی، اور یہاں پر اس کو بھی انٹرنیشنلی ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں بھارت کے خلاف جا رہی ہیں اور جس پر obviously ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے ایک نجی چینل پہ جس طرح سے ایک خبر چل رہی تھی مودی صاحب کے حوالے سے کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ نہ کبھی کسی پر حملہ کیا، نہ کسی زمین کے بھوکے ہیں، تو یہ بھی obviously اب وہ بوکلاہٹ کا شکار ہے، اپنے واپس سے اسٹیٹمنٹس پر جو ہے وہ بیک ٹریک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پروگرام کی ٹیم اور علینا شکی کو اجازت دیجیے، اللہ